बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मरूफ साहब ने और शिबली साहब ने आपके सामने पूरी डिटेल रखी है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट बात करूंगा, ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करता। नंबर 1 बात यह है कि क्या पाकिस्तान में ये आइन, ये कानून एक पीसफुल प्रोटेस्ट, इज्तिमा का हक देता कि नहीं देता? इन्होंने जो कानून बनाया है, कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो है ना ये नहीं कर सकते आप जलसा जुलूस। तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या इस्लामाबाद में जो इन्होंने कानून बनाया है ये आइन से मुतसादिम नहीं है? और जिस असम्बली ने बनाया है उस असम्बली के बारे में तो हमारा जो पहले से मौक़िफ़ है कि 47 की असम्बली है, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि ये कोई कानून साजी करे। ये एक इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इसकी जितनी भी कानून साजी है इसको हम लीगल नहीं समझते। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आइन अपनी शहरियों को ये हक देता है कि वो एक अमन इज्तिमा कर सकता है, एहतजाज कर सकता है। और इन्होंने जो कुछ किया है ये गैर कानूनी किया है। कोई एक बताए कि हमारी किसी एक वर्कर ने किसी कहीं गोली चलाई, कोई बताए, कोई वीडियो दिखाए कि हमारे पीसफुल वर्कर ने कोई शीशा तोड़ा हो, कोई गमला तोड़ा हो, कोई इस किस्म की हरकत की हो कि उसके ऊपर जो ना आप ये करें। अच्छा, आप हमें 8 फरवरी का हमारा मैंडेट चोरी करे तो बिस्मिल्लाह, जबरदस्ती करे तो बिस्मिल्लाह, आप हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में डाले तो बिस्मिल्लाह, आप हमारे तमाम बुनियादी हुकूक सलब करें तो बिस्मिल्लाह, हम बात करें तो हम बागी, हम बात करें तो हम दहशतगर्द। देखिए, ये बात याद रखें, हम किसी सूरत में अपने कानूनी और आईनी हक से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हम हर सूरत में अपना पुरअमन एहतजाज, पीसफुल प्रोटेस्ट जो आइन हमें देता है हम जारी रखेंगे, करेंगे। किसी की दबाव और किसी के खौफ में मुब्तला नहीं होंगे। दूसरी बात भी बताता हूँ। देखिए, इन्होंने जो ये उमर साहब ने बात की है, जो हमारी पख्तून कम्युनिटी के साथ क्या है, ये मुझे बताया कि इन्होंने पाकिस्तान को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उन लोगों जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उसके लिए एक नैरेटिव दे रहे हैं, इनके लिए ये एक मवाद दे रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान के अंदर जो है ना बेचैनी और नफरतें पैदा कर रहे हैं। यानी जिस तरह जो रेडी बानों को, जो हमारे टैक्सी ड्राइवरों को, जो गरीब मजदूरों को, पख्तूनों को जो है ना उसको गिरफ्तार किया गया, इनकी इंसल्ट की गई। और फिर इसके ये चुने कि इनको गिरफ्तार करके जिस तरह मवेशियों को जो है ना उस रस्सियों से बांधा जाता है उससे बांधा जाता है। ये इन्होंने कानून और आइन का भी बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने इंसानी हुकूक की सलब कर दी और कोई चीज़ ही नहीं रखने दी। और फिर उसके ऊपर जो है ना उन्होंने वो काली टोपियां पहनाई जैसे कि हम दहशतगर्द है। शर्म होना चाहिए आपको। आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो, तुम कहते हो कि हम आइन और पाकिस्तान के जो है ना वफादार है। तुम गोली चलाते हो और तुम्हें ये शर्म नहीं होता कि जो तुम गोली चलाते हो वो हमारे टैक्स पे होती है। मैं आपको बिल्कुल, हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हम बहुत सोचते हैं कि अमन हो, सुकून हो, मुल्क आगे बढ़े। आप हमें दीवार से लगा रहे हो और आप हमें कहते हो, हमसे मुतालिबा करते हो कि तुम जो है तुम्हारे लाइन ये है। हमारा लाइन, हमारा हुदूद कानून और आइन है। हम कानून को मानते हैं, आप भी कानून को मानो। हम आइन को मानते हैं, आप भी आइन को मानो। हम कानून और आइन की मारवा कोई चीज़ नहीं मानते। आपने, मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ, अफगानिस्तान के साथ आपने हमारा कारोबार बंद कर दिया। हमारे जो थोड़ा बहुत दाल रोटी का तो सिस्टम चलता था वो आप बंद करते। आपका क्या ख्याल है कि आप हमें भूखे मरवाना चाहते हैं? हमारा थोड़ा बहुत कारोबार जो चलता था आपने जो है ना हमें आप दिखा रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। आप गोलियां हमारे ऊपर चलाते हो, पता नहीं कितनी फोर्स से दिल पड़ी है। आप कारोबार को मौका नहीं देते। हमने एक बहुत बड़ा, जब हम हुकूमत पे थे तो अफगानिस्तान के साथ हमने कारोबार बहुत बढ़ाया था, आपने वो खत्म किया। सेंट्रल एशिया का हमारा ख्वाब था। तो ये है कि मैं शोधा के हवाले से बात करूँ। इस पर बात बड़े भरपूर तरीके से की असद कैसर साहब ने कि किस तरीके से आप पुरअमन निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। और हमारा सवाल आज भी यही है कि आपने गोली क्यों चलाई है। और ये सवाल जब तक
ایک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے. یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس وسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی, تم نے گولی کیوں چلائی اور تم نے گولی کیوں چلائی. کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے, کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. ہم شہداء کی فیملیز کو ملے, میں خود ایک دو جگہ پہ ساتھ گیا, کل ہم کو ہاٹ گئے, وہاں شہید نے 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی. اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی میں. اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس, جس کے پاس ہم کو ہاٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی, ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی, اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس, سب کے لواحقین اور مرشد. حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو, کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے, اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ بلدہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں, بلوچستان میں جو شہداء ہیں, میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکے, ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے, جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے, ان کے آبائی گھر تک پہنچے, وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید, کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری آن ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہے اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے, ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے, نمازی کو پھینکا, اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا, کیا احترام ہے ان کو نماز کا, کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا, کیا جو نمبر عمر بھائی نے ابھی یہاں پہ دیا مسنگ کا, پرزیومیبلی ڈیڈ, وہ کوئی فائنل نہیں ہے, وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ انجرڈ جو ہیں وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے, یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان حضرات پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ حضرات کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا, وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. وہ بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے, جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے, میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو, اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو, تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے, اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمارے FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں, FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22AB کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے, یہ جو وزراء ہیں ڈفر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو, ان میتوں کو, ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے حسن کیسر صاحب نے بات کی ہے, میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے, بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے
کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا, روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں, کوئی پولیس میں ہے, کوئی کسی محکمے میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے کہ میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے, ماتحت ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو آپ سارے پاکستان, مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں, تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں. تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا, پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے. تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس تقاضے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی, آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی, کل نہیں کرے گے تو مہینے بعد ہوں گی. کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پکڑا ہے, آپ اجتناب کریں, اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ غرور والی جو گفتگو ہے, یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے, لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے, اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے, گولی تم نے کیوں. السلام علیکم. پشاور سے یہاں پہ میرے بائیں طرف شفیق اللہ صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ, ہمارے اسپیکر اسد کیسر صاحب اور ممبر قومی اسمبلی, اور ان کے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ممبر قومی اسمبلی, اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف, اور بذات خود میں عمر ایوب, لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا کارکن. خواتین و حضرات, آج کی پریس کانفرنس اس لیے ضروری تھی کیونکہ پچھلے دنوں 5 دسمبر 2024 کو میری طویل ملاقات ہوئی تھی تقریباً 3-4 گھنٹوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرائل کے دوران پٹیالہ جیل میں, اور انہوں نے کچھ احکامات اور میسیجز پاکستان کی عوام کے لیے دیے تھے جو کہ میرے پاس امانت ہیں, وہ آپ تک پہنچانے تھے. اس لیے ٹائم پہ پہنچا سکا کیونکہ جیسے ہی میں ڈیالہ جیل کی گیٹ سے نکلا تو بما 4 اور ساتھی کے مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا, اور غیر آئینی غیر قانونی طور پہ باوجود اس کے کہ میرے پاس بیل پشاور ہائی کورٹ کی اومنی بس بیل موجود تھی جو کہ وہاں مقامی ایس ایچ او اور باقی لوگوں کو دکھایا تھا, پر اڈیالہ جیل کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں, افسران ہیں, ان کی وہ بزد تھے. اور آئی جی پنجاب کا پتہ لگا ڈاکٹر عثمان انور, جو وہ بزد تھا کہ عمر ایوب کو اور اس کے ساتھیوں کو اریسٹ کرنا ہے اور رکھنا ہے تحویل میں. لہٰذا اگلے دن جس وقت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہم لوگ پیش ہوئے, وہاں پہ میں جج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا, اور بذات خود بھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ان پولیس ملزمان کے خلاف, ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی دائر کر دی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں 24 نومبر 2024 کے حوالے سے. ڈیوٹی چوک پہ ہم لوگ پہنچے, ایک پرامن احتجاج جو کہ ہر ایک پاکستانی کا آئینی اور قانونی حق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا لا پاس کیا گیا, جو آپ کی ایک بنیاد, جو ایک عمارت غلط بنیادوں پہ بنتی ہے تو وہ عمارت ہی غلط ہوتی ہے. یہ قانون جو ہے یہ ایک ایسی اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت نے بنایا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ یہ حکومت بنائی گئی ہے, لہٰذا اس کو تو مان ہی نہیں سکتا کوئی. لہٰذا ہر ایک آئین پسند شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے. ہمارا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی قسم کے اس میں نہیں مبتلا تھا. اس کے باوجود ہمارے نہتے پاکستان تحریک انصاف کے معصوم اور نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی. اس کے بارے میں بھی میں ابھی بات کروں گا. 12 ہمارے ساتھی کنفرم شہید ہوئے. ان کا اسی جگہ پہ میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہاں پہ سلائیڈ اور پروجیکٹر لگا کے آپ کو دکھایا چند دن پہلے, میں بھی موجود تھا اس میں. اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس جو فگرز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کے تحت جو انفارمیشن اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت کہ کتنے لوگ ہمارے مسنگ سلیش پریزیوم ڈیڈ یعنی کہ جو شہید ہو چکے, ہم لوگ ازیوم کر سکتے ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کا کوئی سراغ نہیں نکالا جا سکتا. وہ تقریباً 200 سے زائد ہیں, 200 سے زائد. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 12 ساتھی کنفرم شہید, 200 سے زیادہ مسنگ, پریزیوم ڈیڈ سلیش شہید, یہ اس سے زیادہ, یہ بھی فگرز اور بھی آ رہی ہیں. اور جیسے جیسے کوئی حادثہ, جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فگرز اور انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ حکومت کا جو ڈریکونین یا جو فاشسٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, ہسپتالوں میں سے ریکارڈ اڑا دیا گیا ہے, لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لوگوں کو جو میتیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں ان سے سائن کرایا جا رہا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے, RTA ہے, ایفیڈیوٹ سائن کرائے گئے ہیں. زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے.
اور کوئی شخص یا زخمی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے اسپتال میں کہتا ہے کہ جی میں فلانی جگہ پہ زخمی ہوا، اس کا نام پنجاب پولیس تو جا کے براہ راست آپ کا سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں پولیس براہ راست ان گمنام اشخاص میں لکھ دیتی ہے اور ایف آئی آرز میں لکھ دیتی ہے، اور ان کو پھر وہ ایف آئی آروں کے اور کورٹس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور ان کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 5,000 سے زیادہ ہمارے لوگ، 5,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ انفارمیشن آپ کی وہ سپریس کی گئی ہے انجرڈ کے بارے میں، اور طریقہ کار اس کے بارے میں نے آپ کو بات کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں، تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے۔ ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دی جو ہزاروں میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے، ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے۔ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا، وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے۔ آپ یا دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد، 9 سپتمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا۔ اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں۔ امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے، اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 45 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے، ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں۔ اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتی ہیں۔ 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے۔ اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے۔ یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 ٹائم 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے۔ سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی، اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر یا 308 انچ کیلیبر ہے، اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ، یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں،
उस पर हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जनाब हामिद रजा साहब हैं, वैसे मैं खुद भी उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शामिल की है, और ये हर किसी का के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। और हम लोग चाहेंगे कि खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ, जिसने नेगोशिएटिंग जो ताकतें हैं, जो हुकूमत है, जो भी नेगोशिएट करना चाहे, हम लोग इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह किया है कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारी डिमांड्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बड़ी वाज़ेह हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रिजनर्स या कैदी हैं उनको फिल फॉर रिलीज किया जाए, उनको रिहा किया जाए, और उसके साथ साथ एक हाई पावर जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सानिया 9 मई का जो हमारे ऊपर ये सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं, उसका एक हकीकत में एक सही तरीके से जो CCTV फुटेजेस गैर की गई हैं वो सामने लानी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, वो सामने लानी चाहिए। और जो 24 मई का 2024 को जो सानिया हुआ है, जहां पे हम लोग पूछ रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, ये सामने आना चाहिए कि ये किसने ऑर्डर्स दिए थे और क्यों हुए थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ, मैंने शुरू में भी आगाज़ में भी बात की थी कि हमारे साथियों को बशमूल मुझे गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। हम लोगों ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और उसको फॉलो करेंगे। मेरी इतनी ही बातें थी। यहाँ पे जो मेरे पास अमानत थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, वो आपके सामने रख दी हैं। मैं अभी गुजारिश करूँगा जनाब